नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना व हुम यस्तबशिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा जो आज का सेशन है वो लास्ट सेशन होगा, जो हमारा दुरा कुरान कोर्स पार्ट 2 था। इसके बाद इंशाल्लाह हम फिर पार्ट 3 का आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम जहाँ तक देख लिया था आयत नंबर, वैसे तो जो प्रेजेंटेशन थी हमारा था आइडिया के 93 तक हमने कर लिया था, लेकिन ये कुछ आयात थी जो पिछले सेशन में रह गई थी, तो इंशाल्लाह वो हम कंप्लीट करेंगे इस पारे की, और फिर उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे सूरह तौबा की आज। तो यहाँ पे मुनाफिकीन का दर्ज अमल ही वाज़ेह किया जा रहा है। ये बेसिकली वो खुतबा है कि जो मुनाफिकीन के हवाले से बड़ा ही बलीग है। इसमें एक हिस्सा तो वो है जो जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे थे ग़ज़वत तबूक की, उसका बैकग्राउंड तो हम बता चुके हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है ये एक बहुत बड़ा मार्का था और एक बहुत बड़ा टेस्ट था अहले ईमान के लिए। तो उस वक्त जिसमें दरा बरबरी खोट था जिसके दिल के अंदर, जिसके अंदर हल्का सा भी निफाक था, तो वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया, ज़ाहिर हो गया। तो एक खुतबा तो वो है जो कि ग़ज़वत तबूक में जाने से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारियां कर रहे थे उस वक्त के ज़माने का है, और फिर दूसरा खुतबा जो है वो उस वक्त का है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं और आके फिर मुनाफिकीन से उनको पाला पड़ा और उनके जो है मुख्तलिफ किस्म की जो साजिशें थी वो भी सामने आई और उनकी जो रविशें थी उनको भी अल्लाह ताला ने एक्सपोज किया। तो जो बात हो रही थी ये कि अल्लाह ताला तुम उनको जो है थ्रेट कर रहे हैं एक तरह से कि देखो तुम अल्लाह ताला जो है छुपी हुई बातों को जानते हैं, इसलिए तुम्हारी जो साजिशें हैं वो हमसे छुपी हुई नहीं है, इसलिए बाद आ जाओ इससे पहले कि फिर तुम्हारा जो है मामला जो है वो अ, अल्लाह के यहाँ बायस अज़ाब बने। उसके बाद ज़िक्र है कि मुनाफिकीन ज़्यादा इन्फाक करने वाले जो मोमिनीन थे उनका भी मज़ाक उड़ाते थे। जो कम इन्फाक करने वाले वो भी उनकी ज़बानों से जो है नहीं बचे हुए थे। यानी जो ज़्यादा इन्फाक करता है उसे कहते हैं ये रियाकार है। ठीक है, जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ थे रज़ियल्लाहु अन्हु या उस्मान गनी थे रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इन्होंने बड़े-बड़े माल दिए, तो इन्होंने बड़ा जनाब आपस में खुसर-फुसर की और बड़ी बात फैलाई कि देखो ये बड़े रियाकार हैं। जो बेचारे जो मोमिनीन थे वो गरीब मोमिनीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत की और अपनी वसत के मुताबिक थोड़ा बहुत दिया, तो उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, लो जी इनके इसके बगैर तो हमारा गोया कि काम नहीं चलेगा। तो यानी कोई भी जो शख्स था वो उनकी जबान से वो बचा हुआ नहीं था। तो उनकी इस रविश का जिक्र है, उसको जो है कहा गया कि ये दर्दनाक अजाब मिलेगा इस वजह से जो कि तुम हरकतें कर रहे हो। फिर बताया गया कि देखिए ये इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए इस्तगफार करें या ना करें बराबर है, अल्लाह इसे कबूल नहीं करेगा। अच्छा, अब अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मुनाफिकीन है जहाज से पीछे रह गए, तो इस पर बड़ा खुशियां मनाते हैं ये कि इनकी जान बच गई, और वो दूसरों को भी ये इस तरह बातें बताते हैं कि देखो गर्मी में ना निकलो, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं कि देखो जहन्नुम की आग बहुत सख्त है, जहाज जहन्नुम की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा सख्त है। इसलिए मुनाफिकीन को चाहिए कि कम हंसें और रोएं ज्यादा, यानी कि ये जो उनके साथ हो गया है ना कि अल्लाह ताला ने इनको कबूल नहीं किया, ये अल्लाह के रास्ते में जो है आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए जो भी अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करता है, इलाही कलमतुल्लाह की जद्दोजहद करता है, अगर वो कर रहा है तो ये कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहा है वो, बल्कि ये तो सादत है जो अल्लाह ताला ने उसको अता की है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ये तो अल्लाह ताला की सादत है, जिससे अल्लाह ताला कबूल फरमा ले वही इस राह पे खड़ा हो सकता है। तो इन मुनाफियों को चाहिए कि ये पीछे रह गए हैं ना, ये जो बड़ा कह रहे हैं अपने आप, अब बड़ा समझ रहे हैं कि इन्होंने अपनी जान बचा ली, ये जान नहीं बचाई इन्होंने। बेसिकली ये हुआ है कि अल्लाह ताला ने ही इनको जो है एलिजिबल नहीं रहने दिया, अब ये एलिजिबल ही नहीं है अल्लाह ताला के उस करम के, तो इसलिए ये अब रोएं ज्यादा और कम हंसें। अगर इनको समझ में आ जाए तो ऐसा ऐसा ये करें, लेकिन ये इनको समझ नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वापसी पर आप से मुनाफिकीन दोबारा जिहाद में निकलने की इजाजत मांगे तो इन्हें मना कर दें, उन्हें बता दें कि बैठे रहो बैठे रहने वालियों के साथ, यानी तुम जो है नामर्दी की एक तरह से अल्लाह ताला ने उनको जो है नामर्द कहा। इनको घर में बैठे रहना ये तो औरतों का काम है, अगर ये औरतों की तरह घर में बैठा रहना इनको पसंद पसंद आ गया या ये इस पे राजी हैं, तो फिर ये मतलब मर्द तो ना हुए, तो इनको मना कर दें कि अब आइंदा आप हमारे साथ नहीं जा सकते, अल्लाह ताला को अब कबूल ही नहीं है आपका जिहाद। मतलब आप सिस्टम उनसे उनमें से किसी का नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, बहुत सख्त यहाँ पे अल्फाज हैं अल्लाह ताला के जलाल में, अल्लाह ताला क्योंकि उन्होंने हरकतें ऐसी की हैं
تو فرمایا کہ آپ جو ہے اب ان کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں استغفار کے لیے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، اور فاسق ہی ان کی اور فسق کے اوپر ان کی موت آئی ہے، فاسق ہی مرے۔ تو اس لیے اس بات کو جو ہے اب انشور کریں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ منافقین کا جو ہے نماز جنازہ بھی پڑھا دیتے تھے، ان کے لیے دعا استغفار بھی کر دیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی جو ہے وفات ہوئی، تو اس وقت جو ہے ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایک تو اپنا جو ہے کرتا دے دیں تاکہ اس کا کفن بن جائے، اور دوسرا ہے آپ اس کو نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا کہ کچھ صحابہ نے کہ آپ ایسا نہ کریں، تو آپ کو منع کیا گیا ہے۔ خاص طور عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ آپ کو تو منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے منع نہیں کیا گیا، مجھے صرف یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں آپ استغفار کے لیے یعنی آپ جو ہے جتنی 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے ان کے لیے تو وہ قبول نہیں ہوگی، تو میں اس سے زیادہ بار استغفار کر لوں گا، مجھے صرف اتنا منع کیا گیا۔ لیکن پھر صریحاً جو ہے یہ الفاظ آ گئے کہ آپ جو ہیں اب نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے اور نہ ہی اب کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو انشور کیا تھا کہ آپ پھر نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور اولاد دھوکے میں نہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہی ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال و اولاد ہے نا، یہ جو منافقین کو ملے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس میں مگن ہو جائیں اچھے طریقے سے تاکہ ان کو دھیان ہی نہ رہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ذریعہ عذاب، یہ حالانکہ دو بڑی نعمتیں ہیں مال اور اولاد، لیکن اگر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی منافق کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اب اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے۔ جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں جہاد کا حکم ہو، تو مالدار جو منافقین ہیں آپ سے زیادہ طلب کرتے ہیں کہ انہیں بیٹھے رہنے دیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو راضی ہو گئے پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ، یہ ان کا حال ہے۔ ان کے دلوں پر اللہ فرماتے ہیں مور لگا دی گئی ہے اور اب وہ نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ دو ہی منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے تو جہاد کیا اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، تو انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، انہی کے لیے فلاح ہے اور انہی سے جنت کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس طرح بدو بھی بہانے کرتے ہیں، جو دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو جو ہے مدینہ یا مکہ یا سٹیز کے اندر رہتے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو کہ جو ہے آؤٹ سکرٹس میں یا جو ہے وہ جو باہر کے علاقے تھے جہاں پہ وہ مطلب یہ ہے کہ اتنی سہولیات میسر نہیں تھی، نہ ہی جو ہے علم سیکھنے کے مواقع تھے، تو وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ بدو کہلاتے تھے۔ تو اس طرح بدو بھی بہانے کرتے ہوئے آئے تو انہیں بھی اجازت مل جائے اور وہ بھی بیٹھے رہیں جنہوں نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین تھے انہوں نے بھی جھوٹ بولا، اور یہ بدو جو لوگ تھے منافقین میں سے انہوں نے بھی اس طرح کے بہانے بنائے، اور ان سب کے لیے جو ہے عذاب ہے۔ کمزوروں، مریضوں اور جن کے پاس جنگ میں جانے کے اسباب نہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جب انہوں نے آپ سے وسائل مانگے کہ آپ ہمیں گھوڑے دے دیں، ہمیں جو ہے وہ ویپنز دے دیں، تو جو ہے آپ نے بتایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، غریب اس وقت تو بہت زیادہ قلت تھی ان چیزوں کی، تو آپ نے دیکھا اور سب صحابہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، تو ان پہ کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر انہی پر ہے جو غنی ہیں اور بھلے چنگے ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھ رہے ہیں، تو یہی بات ہے کہ ایسے لوگ ان کے اوپر سارا عذر ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے آیت نمبر 94 سے پھر آنورڈز ہے کہ منافقین آپ سے عذر پیش کریں گے جب آپ سے ان کے پاس لوٹ کے جائیں گے، آپ سے ان کا عذر قبول نہ کریں، ٹھیک۔ اب یہ جو حصہ ہے سورۃ توبہ کا، یہ اس وقت نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آ رہے تھے یا واپس پہنچ چکے تھے غزوہ تبوک سے، تو اس وقت پھر جو ہے کچھ منافقین نے آنا شروع کیا۔ تو منافقین آپ سے عذر پیش کریں گے جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے، آپ صلی اللہ ان کا عذر قبول نہ کریں اور بتا دیں کہ اللہ تمہارا حساب لے کر رہے گا، فکر نہ کرو، ٹھیک ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ قریب وہ قسمیں کھا کر بہانے بنائیں تاکہ آپ ان سے صرف نظر کر لیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو جو ہے ایکسپوز نہ کریں۔ تو آپ صلی واقعی ایسا ہی کریں، یہ لوگ ناپاک ہیں، یعنی آپ صرف نظر ہی کریں، یہ لوگ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کی جو ہے بالکل پرواہ نہ کریں۔ آپ صلی ان کی قسموں سے راضی ہو بھی جائیں، اچھا بالفرض یہ ہے کہ آپ ان کی قسموں سے راضی ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو صحیح مان لیتے ہیں، تو ہم کبھی بھی پھر بھی جو ہے ہم تو کبھی راضی ان سے نہیں ہوں گے۔ پھر بدو منافقین کا ذکر ہے کہ جیسا بدو جو لوگ ہیں وہ ہر چیز میں ان کی شدت ہوتی ہے، تو بدو منافقین جو ہے ان کے نفاق میں بھی بڑی شدت ہے، کیونکہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جو انفاق کو تاوان سمجھتے ہیں، اور وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آپ سے جان کب چھوٹے گی، یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے زمانہ ہی آپ کو مار دے
یعنی یہ حالات ہی جو ہے آپ کو ختم کر دیں تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ تو ان بدوں میں اہل ایمان بھی ہیں جو نفاق کو باعث قوت الہی اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو بدو سارے ایسے نہیں ہیں، ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، اہل ایمان بدو بھی ہیں، اور وہ جو ہے جب خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ قربت الہی کے کو حاصل کرنے کے لیے یا آپ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہرحال جنت ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے برعکس وہ سبق لے جانے والے مہاجرین اور انصار ہیں، اور جنہوں نے بھی ان کی اچھی طریقے سے اتباع کی، یہ سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اور بعض ایسے بھی منافقین ہیں جو آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں، جن آپسم کے لیے پہچانا بھی ممکن نہیں ہے، یعنی وہ ایسے ایکسپرٹ منافقین ہیں کہ وہ اس کو ان کو جو ہے سمجھنا یا ان کی نفاق کو جو ہے اس کا ادراک کر لینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں دگنا عذاب دیں گے، دوہرا عذاب ان کو دیں گے، ایسے منافقین۔ خیر اس کے بعد نمبر 102 سے آنورڈس کا ذکر ہے، آنورڈس کا جو ہے 102 سے لے کے 117 کی جو آیات ہیں، اس کے اندر پھر ان کچھ ضعف ایمان کے شکار جو ہے مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ منافقین کی بڑی سازش کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے مسلمانوں میں سے کہ جو جہاد پہ نہیں گئے تھے، لیکن ان کو اس پر شدید جو ہے وہ تھا، رنجش تھی، ان کو غم تھا، وہ نادم تھے اپنے اس طرز عمل کے اوپر، اور انہوں نے معافی مانگ لی۔ انہوں نے سب کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا بلکہ معافی مانگ لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بیسیکلی گروہ تھے، ایک تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے، اور دوسرے پھر جو ہے وہ 3 صحابی، مشہور صحابی جن کا ذکر ابھی ہم کریں گے۔ تو شروع میں ان ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر ہے کہ کچھ وہ بھی ہے جنہوں نے ملے جلے اعمال کیے اور اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہوگی کہ وہ جہاد میں نہیں جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے توبہ قبول کر لیں، اور ان کی توبہ قبول کر رہے ہیں، اور ان سے مال جو صدقہ کا مال ہے وہ بھی لے لیں۔ کہ انہوں نے کہا نا کہ جب توبہ قبول کرنے کے حوالے سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خوشی میں ہم صدقہ بھی کریں، جب توبہ قبول ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ہم صدقہ کریں، یا ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نہ جا سکے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو کہا تھا کہ ابھی اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ جب یہ آیات نازل ہو گئی تو پھر آپ وسلم کو انسٹرکشن دے دیں گی کہ آپ ان کی توبہ جو ہے قبول کر لیں اللہ کی طرف سے، اور ان کا جو صدقہ ہے اسے بھی لے لیں۔ تو ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو انتظار کرایا جا رہا ہے، یہ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت حلال بن امیہ، یہ 3 جو ہے بدری صحابہ، 2 تو بدری صحابہ ہیں، حضرت مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، جبکہ حضرت کعب بن مالک جو ہیں یہ انصار میں سے تھے، اور یہ بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوئے، اور بعد میں غزوہ احد کے بعد تھرو آؤٹ جتنے بھی غزوات تھے اس میں شریک رہے۔ تو بہت بڑے صحابہ ہیں 3۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو ابھی معافی نہیں دی جا رہی، ان کا معاملہ ملتوی ہے۔ اور وہ منافقین جنہوں نے ابو عامر راہب کی قیادت میں ایک مسجد زرار بنائی تھی، ان کا ذکر بھی کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ آپ اس میں فرماتے ہیں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ یہ بیسیکلی کچھ منافقین تھے جنہوں نے ایک پلان بنایا کہ مسجد قباء کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر ایک مسجد بنا لی، اور بہانہ یہ بنایا کہ دیکھیں جب کوئی بارش آ جاتی ہے یا اس طرح کے کچھ حالات ہوتے ہیں تو نمازیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم نے چاہا کہ ایک نئی مسجد بنا لیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ وہاں پہ آ کے نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ جانے کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے غزوہ تبوک میں، تو آپ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھیں گے، واپسی پہ جیسا اللہ کا حکم ہوا۔ تو جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو مسجد زرار ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، تو اس لیے آپ کبھی بھی اس میں نہ کھڑے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور اس میں ضرور کھڑے ہوں جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پہ رکھی ہے، یعنی مسجد قباء، اور ان کے نمازیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو تعریف بیان کی، جس کے نمازی پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ وہ جو لوگ تھے بیسیکلی، جب پوچھا آپ سے کہ تم نے ایسی کون سی بات کی ہے، یعنی مسجد قباء میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے یا مسجد قباء کے آس پاس رہتے تھے، کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسی کون سی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ بھی اس کی تحسین فرما رہے ہیں کہ تم پاک کرنا پسند کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، ہاں ہم جو ہے استنجے میں ڈھیلے کے ساتھ، مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ پانی بڑا ریئر تھا وہاں پہ، لیکن پھر بھی جو ہے ان کو پاک کرنا اتنا پسند تھا کہ وہ مٹی کے ڈھیلے سے جو ہے وہ
ان کو تسلی نہیں رہتی تو پانی بھی استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی بہت پسند آئی۔ پھر ابو عامر راہب جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابو عامر خزرجی کہلاتا تھا، ہجرت سے پہلے یہ نصرانیت اس نے قبول کر لی تھی اور یہ راہب بن گیا تھا، تو اس کی بڑی رسپیکٹ تھی آس پاس کے قبائل میں بھی اور خود مدینے کے اندر بھی۔ آپ سب نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی، جب آپ ہجرت کر کے وہاں پہ آئے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا جی کہ میں جو ہے وہ پہلے سے ہی اس دین کے اوپر ہوں، جبکہ آپ سب نے بڑی تاکیداً اسے کہا کہ تم غلط راستے پر ہو، تو خیر وہ نہیں مانا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے بدر کا جب مارکا ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اسے رہا نہیں کیا، یہ مکہ چلا گیا، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی مارکے ہوئے اس میں یہ مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا، غزوہ احد میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف تھا، اور پھر آگے جنگ حنین تک جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا۔ جب جنگ حنین کے بعد یہ بالکل مایوس ہو گیا اور سب لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے عربوں کو دوبارہ وہ غالب آ سکتے ہیں، تو پھر یہ شام چلا گیا تھا، اور شام چل کے پھر اس نے وہاں کے جو لوگ تھے اس کے ذریعے سے کیسر روم تک رسائی حاصل کی، اور کیسر روم کے ساتھ ساز باز کر کے اب یہ پلان تھا ان کا کہ یہاں پہ مدینے کے اندر ایک مسجد بنائی جائے جس کا نام مسجد الزرار رکھا گیا، یعنی رکھا تو نہیں گیا تھا نام، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد جو ہے اس مسجد کا نام مسجد الزرار رکھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا نام رکھا تھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ ابو عامر راہب جو ہے وہ آتا جاتا رہے، اور اس کے ذریعے سے اور جو منافقین ہیں اس کے ساتھی ہیں وہ طرح طرح کے جو ہے فتنے مسلمانوں میں پھیلائیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والی مسجد ہے تو اس کو گرا دینا چاہیے۔ تو آخر کار ایسے ہی ہوا کہ آپ سے جب واپس آئے اور آپ کو یہ انسٹرکشن مل گئی تو آپ نے پھر جو ہے حکم دے دیا کہ اس کو جلا دیا جائے، تو پھر کچھ جو صحابہ تھے انہوں نے اس کو آگ لگا دیا، وہ جل گئی۔ تو اللہ نے بر وقت آپ کو وحی کے ذریعے اس منصوبے کے بارے میں بتا دیا، اور آپ نے اس کو جلوا دیا، جو ابو عامر راہب نے جو بھی سازش کی تھی وہ جو ہے خاک میں مل گئی، اور جو ہے وہ حسرت کا باعث بن گئی یہ چیز کہ کاش کہ ہم ایسا کر لیتے، ہم سکسیسفل ہو جاتے، سکسیڈ کر جاتے اس میں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس کو نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایکسپوز ہو گئے، تو یہ ان کے لیے باعث حسرت ہی بات رہے گی۔ اس کے بعد مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے مال اور جان جنت کے بس خرید دیے ہیں، قتال کرتے بھی ہیں وہ قتل ہو بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا وعدہ ہے تورات اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور ان کے مزید اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، مومنین کی جو ہے شان یہاں پہ بیان کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے مشرک رشتہ داروں بخصوص جہاں پہ ان کے کانٹیکس جو ابو طالب کا ہے کہ ابو طالب کے لیے استغفار کریں۔ جب ابو طالب جو ہیں وہ اپنے زندگی کے آخری لمحے میں پہنچ گئے تو ساتھ جو ہے ان کے کئی بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی خواہش تھی کہ یاری بات ہے کہ اسلام قبول کر لیں، تو آپ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو جو ہے دعوت دی کہ آپ جو ہے دین حق کو قبول کر لیں، دین اسلام قبول کر لیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ کیا کہیں کہ جناب ساری زندگی جو ہے وہ ایک دین پہ اڑا رہا، اور اس کے بعد جب مرنے کا وقت آیا تو دوسرا دین کو قبول کر لیا، یعنی یہ ایک انا تھی جو آڑے آ گئی، تو وہ جو ہے اسلام قبول نہیں کر سکے۔ تو اب بعد میں پھر آپ سے جو ہے ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی روش تھی کہ وہ بھی اپنے باپ کے لیے کنسرن تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے جو ہے استغفار کرتا رہوں گا، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے اعلان برات کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی ابراہیم کی سنت کو، آپ بھی ابراہیم کے طریقے پہ چلیں اور اس مسئلے پہ جو ہے وہ اعلان برات کریں۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ انہیں صحیح رہنمائی نہ کر دی جائے، اور اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کی جو ہے بادشاہی۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 سے آنورڈس پھر جو ہے اینڈ تک سورہ توبہ کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہے بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نصرت ہے اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس مشکل مارکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر نظر کرم فرمائی، ان کی نصرت کی اور ان کو ثابت قدم رکھا اس مشکل گھڑی میں، بہت مشکل مارکا تھا، اس کے باوجود جو ہے صحابہ کرام ڈٹے رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی تھا۔ اور ان تین حضرات کے بارے میں بھی اب بات آ گئی کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی، جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، تو یہ توبہ بھی ان کی قبول ہوئی، تقریباً جو ہے یہ 50 دن تک ان کا جو ہے بائیک آؤٹ کیا گیا تھا۔ اس لیے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور صحبت صادقین اختیار کرو۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب یہ مسلمان تھے، نیک مسلمان تھے، لیکن یہ ہے کہ کچھ
کمزوری کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے نہ بڑھ سکے. تو اس لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، حق کے تم قریب رہو گے. اہل مدینہ اور آس پاس رہنے والے مسلمانوں کو یہ زیبا نہیں تھا کہ اس طرح اس پسند کو اکیلے چھوڑ دیتے، جس طرح انہوں نے چھوڑا. وہ جو منافقین پیچھے رہ گئے، وہ جو جن کے دلوں میں مرض تھا وہ پیچھے رہ گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس طرح چھوڑ دیں. رہے وہ لوگ جن کا کوئی حقیقی عذر تھا اور اس لیے نہیں جا سکے، تو انہیں تو گھر بیٹھے بھی وہ اجر ملے گا جو مجاہدین کو میدان جنگ میں جو ہے وہ نصیب ہوا. یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ جو عذر کے ساتھ ہیں، ان کو باقی کو عذر تھا اور وہ نہیں جا سکتے تھے اور ان کو اس بات پہ شدید صدمہ بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے جب کہ جنگ کی حالت ٹل گئی ہے تو اس سب کے سب ہر مارکے میں جہاد کے لیے نہیں نکلنا، ہر کسی کو نہیں نکلنا چاہیے. کیونکہ پہلے آیا تھا نا کہ انفروا خفافا وثقالا، بس نکلو اللہ کے راستے میں چاہے ہلکے ہو یا بوجھ ہو. تو اس وقت یہ ایسا لگا صحابہ کو جیسے اب تو ہر حالت میں ہمیں ہر حالت میں ہمیں غزوے کی حالت میں یا جنگ کی حالت میں رہنا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ پلٹ کر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، بڑا مارکا جو ہے اب سر کر لیا گیا ہے. اور اس کے بعد اب ہر مارکا ایسا نہیں ہوتا جس میں تمام لوگ جو ہیں چلے جائیں، بلکہ جتنے لوگ بھی چاہیے وہی نکلیں. اور اس کی بھی بہتر ترتیب یہ ہے کہ ایک ہی قبیلہ نہ نکل جائے، بلکہ ہر قبیلے سے تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہیں مل کے نکلیں، مل کے ایک فارمیشن بنائیں اور وہ جا کر پھر جہاد کریں. اس کے کئی پھر فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جاتے ہیں ان کے، تو یہ لوگ ساتھ جائیں گے، آپس سے علم ہی سیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب یہ دشمن جو لشکر ہیں ان کو شکست دیں گے. تو یہ مناظر پھر جو ہے اگر تھوڑے تھوڑے لوگ ہر قبیلے سے گئے ہوں گے تو تمام جو قبائل ہیں ان تک یہ بات پہنچے گی جب وہ واپس آئیں گے، اور ایک طرح سے ان کی تربیت ہوگی، ان کے یقین میں اضافہ ہوگا. اور اس لیے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے ہیں تو پھر وہ جو علم انہوں نے وہاں سیکھا ہوگا وہ آ کے اپنے اپنے قبیلوں میں سکھائیں گے. تو یہ اس میں بڑی ایک جو ہے نا ون ون سچویشن. اور اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو مارکے میں نہ جائیں اور آپ یہیں پہ رہیں تو تب بھی انفارمیشن اچھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہر قبیلے سے چلے جائیں اور باقی لوگ جو ہیں یہاں آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے دین کا علم سیکھیں. اور وہ جو ہے گیپ رہ گیا ہے کہ وہ جو مجاہدین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم رہے، تو اس کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو یہ نالج جو ہے ٹرانسفر کر دیں. تو اس طریقے سے جو ہے اب ارینجمنٹ آپ کو کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر مارکے میں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو آپ اپنے تمام کے تمام سپاہی بھیج دیں، تو ایسا اب نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بتا دیا گیا کہ اصولی بات جو ہے واضح کر دی گئی. اور پھر بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اہل ایمان ان کافروں سے بھی اب تمہیں لڑنا ہے جو تمہارے آس پاس ہیں، اور جو ہے وہ اب تمہیں سختی دیکھنی چاہیے. وہ اب دیکھیں تمہیں تو تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے. اب آس پاس کے کافروں سے بھی تمہیں لڑنا ہے. جب کوئی صورت نازل ہو اور بالخصوص جب صورت توبہ نازل ہوئی تو منافقین یہ کہتے کہ اس سے ایمان تو بڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، مطلب جب ظاہری بات ہے اس طرح کی باتیں اس میں آ رہی ہیں جو آپ کے نفس پہ گراں گزرتی ہیں تو آپ نے کہا جی کہ صورت ہی ٹھیک نہیں ہے، صورت کا مزہ ہی نہیں. لیکن اہل ایمان کا تو ایمان اس صورت سے بڑھ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس کے نزول سے. صحابہ کا معاملہ اور ہے، جو بھی دل میں ایمان رکھنے والا ہے سورۃ توبہ پڑھ کے اسے خوشی نصیب ہوگی اور وہ جو ہے اطمینان حاصل کرے گا اس کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ جس کے اندر منافقت ہے، جو ذرا بھی کھوٹ ہے، تو سورۃ توبہ کے مضامین جو ہے وہ اس کو ہضم نہیں ہوں. خیر منافقین کا یہ حال ہے کہ ہر سال جب 1 2 یا 3 دو جب بھی جہاد کے لیے کال آتی ہے تو یہ آزمائش میں پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جھوٹے بہانے بنا کے تھک چکے ہیں، لوگوں کے سامنے ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں اور دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی حقیقت تو نہیں کھول دی. تو خیر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہی میں سے رسول وسلم آ چکے ہیں جن پر گراں گزرتا ہے وہ جس سے تم مشکل میں پڑو اور تمہاری بھلائی کے خواہشمند رہتے ہیں اور مومنین پر بہت ہی مہربان اور رحیم ہے. تو الحمدللہ جی اس طریقے سے ہماری جو سورۃ توبہ تھی وہ کمپلیٹ ہوئی اور ہمارا جو دورہ قرآن پارٹ 2 تھا الحمدللہ وہ اختتام پذیر ہوا. آپ کچھ کوشچنز ہیں تو جزاک اللہ ویسے بھائی. الحمدللہ ہم نے اپنا دورہ ترجمہ قرآن پاک مکمل کر لیا. کچھ گیپ ضرور ہیں اس میں جو ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے اس کے اندر، بٹ انشاءاللہ مطلب اس سے جلدی جو ہے وہ جو گیپس کو فل کر دیا جائے گا. جس میں انشاءاللہ وہ کچھ کوئزز ہیں مسنگ ہیں، انشاءاللہ وہ جو ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر.
اب ہم ٹائم دے دیں گے بے شک جو ہے اسائنمنٹس اور کوئز کمپلیٹ کرنے کا، بے شک آگے دو ہفتے ہم دے دیں، 2 سے 3 ہفتے دے دیں تاکہ لوگ ساری اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کر لیں۔ جی بالکل درست بھائی۔ اب میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے گزارش کروں گا اگر ان میں سے جن کے بھی ذہن میں سوال ہے آج کے لیکچر سے متعلق یا جو پیچھے کی کسی بھی لیکچر سے متعلق ہے، وہ اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم شہزاد، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ منافقین کی آج کے دور میں کس طرح سے پہچان کریں گے، اور جس طرح سے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اور اس کے بعد پھر یہ آیت آ گئی کہ اب اس کے بعد سے آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، تو آج کے دور میں پہچان کس طرح سے ہو منافقین کی، اور اگر کسی کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں کیا ہم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ نماز جنازہ ایسے شخص کی اس میں شرکت نہ کریں یا نہ پڑھائیں؟ اس کے بارے میں کیا رائے؟ دیکھیں منافقین کی جو پہچان ہے نا وہ اللہ کے رسول کو ہی ہو سکتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہی ان کو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ منافق ہے، ورنہ ہم تو جج کر ہی نہیں سکتے کسی کو منافق۔ ہاں اس کے ایکشن سے ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو سکتا ہے، ہم اس سے ہوشیار رہیں، لیکن اصل میں یہ بات اب ہمیں اپنے اوپر دیکھنی ہے اپلائی کر کے کہ کیا میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ صحابہ کا ترجمہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ وہ نہ منافق ہو جائیں، دوسرے کو منافق قرار دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے بارے میں یہ پکی ٹھکی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعی منافق ہے، تو یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم تو اس صف میں شامل نہیں ہیں، تو اگر ہیں خدا نخواستہ تو اسے توبہ کریں اور نکل کے جو ہے اللہ کے راستے میں کھڑے ہوں، تو یہ ہمارا ہم سے تقاضا ہے۔ باقی تو ظاہر بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہی بتا سکتے تھے، ہم جو ہے اس کے بارے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تو یہ بات تھی کہ آپ جب نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے کسی منافق کا تو لوگوں کو باقی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، ورنہ آپ سب کو پتا تھا، آپ سب کو ان کے نام بھی پتا تھے، تو بلکہ آپ نے اپنے یمان کو یہ نام کچھ بتائے تھے جب آپ کے اوپر ایک خفیہ طریقے سے حملہ کیا گیا تھا غزوہ تبوک کے دوران، تو وہ اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ ان کے پاس نبی کے کوئی راز ہے، لیکن منع کر دیا تھا آپ سے کہ آگے نہیں بتانا تھا۔ اب اس میں یہ ہوا بعد میں جب آپ سے مثال ہو گیا آپ چلے گئے، تو بعد میں لوگ جو ہے نا حذیفہ کو دیکھتے تھے وہ کس کے جنازے پہ نہیں جاتے، لوگ جو ہے ان کو دیکھتے رہتے تھے، تو اب کئی جگہ پہ جب ظاہر بات ہے ان کو تو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، تو وہ اس کے نماز جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا لوگوں کو کہ یہ منافق ہے شخص۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ ایک جگہ پر جو ہے جنازے کی بات آئی تو عمر بن خطاب جو تھے وہ آگے بڑھ کے نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی جو حضرت حذیفہ نے اشارہ کر دیا اور انہوں نے اس کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اب لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسی سورس ہے ہی نہیں کہ جب ہم کسی کو جج کریں، ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ نصر بھائی سورہ بقرہ کے اندر جب تذکرہ ہوا تھا منافقین کا تو ایک طرز عمل ان کو بیان ہوا تھا کہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ پاک نے مثال بھی دی تھی باتوں کی اور بجلی کی چمک کی کہ جب روشنی چمکتی ہے تو بجلی چمکتی ہے تو یہ اس روشنی میں جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو منافقین کا ایک طرز عمل مطلب واضح ہوا تو ہے، تو اہل علم جو ہیں وہ کسی بھی دور میں اس طرح کی کیفیات رکھنے والے لوگوں کو کہ جب ان کے اوپر مسلمانوں کے ایسا گروہ کہ جب مشکلات آئیں تو بیٹھ جائیں اور جب حالات نارمل ہو تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تو اس طرح جو ہے وہ منافقین کی وضاحت ہو نہیں سکتی ہر دور کے اندر۔
جس کے بعد کائنڈلی بتا دیں. یہ منافق کا مسئلہ یہ ہے نا، منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے تو ابھی بھی مسلمان، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ وہ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ڈکلیئر کرنا کسی کو منافق یہ ممکن نہیں ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ یہی بتاتی ہے، آپ نے کبھی بھی کسی منافق کو ایکسپوز نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم ذری بات وہ تو جان ہی نہیں سکتے. اگر جان بھی لیں، ہلکا سا ہمیں ہنٹ بھی ہو جائے، تب بھی جو ہے ہم اس کو اس طریقے سے واضح نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے ایکشنز جو ہیں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا غداری کا مرتکب ہے، تو اس کو تو پھر ایکسپوز بھی کیا جا سکتا ہے، پھر اس کو جو ہے سزا بھی دی جا سکتی ہے. لیکن ایک ایسے شخص ہے جو چھپا ہوا ہے اور اس کے سامنے آ کر ایسی بات نہیں کر رہا، تو اس کے خلاف کچھ ہم ایکشن نہیں لے سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کا انالیسس ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. جی میرے خیال سے شاید جنید کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن ڈسکنیکٹ ہو گئے. اس دوران اگر کسی اور کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. وہ اس تک نظر آ رہے ہیں لیکن آئی تھنک وہ شاید کنیکشن لاس ہو گیا. مدثر بھائی، میرا منافقین سے ریلیٹڈ اگین ایک اور کوشچن ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ جو بھی قرآن میں احکامات آئے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکامات ہمیں پتہ چلے ہیں، ان احکامات کو ہم کسی وجہ سے بھی اگر نہیں مانتے تو، یا اللہ کے کسی بھی احکامات کو نہیں مانتے، تو وہ جو ہے وہ کیا اپنے نفس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ شرک میں آئے گا، اور وہ ایسا شخص جو ہے وہ منافق کی کنڈیشن میں آئے گا؟ مطلب منافق وہ کیا خصوصیات ہیں جس کے ذریعے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم کلوز ٹو منافقین میں ہیں یا ان سے دور ہے؟ کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو علامتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی بتائی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہیں، تو ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو خاص طور پہ اپنے اوپر اپلائی کریں. جیسے اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد اخلف. بس شخص جو ہے کہ جو جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرے، اور جو امانتیں اس کے پاس رکھوائی جائیں اس میں خیانت کرے. جی آپ نے اس کی علامتیں بتائی ہیں. قرآن مجید میں اس کی علامت یہی ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور جو ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں. تو اس طرح کی جو صفات جن کے اندر پائی جائیں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں نفاق ہے، جج کر سکتے ہیں تھوڑا بہت. ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی 100% شور نہیں ہو سکتے. اور ہم اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، یہ نہ ہو کہ ہم اس میں کسی جو ہے وہ کسی ضرورت نفاق میں پڑ گئے ہوں. صحابہ کرام کا درجہ میں یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے. جیسا کہ حذیفہ ابن یمان تھے، ان سے اکثر صحابہ کے پوچھتے تھے کہ جب بتاؤ کہ وہ کون ہے، آپ کو نام بتائیں آپ سے سب میں، تو بتاتے نہیں تھے. لیکن عمر بن الخطاب جو تھے بڑے پریشان حالت میں ان کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، مجھے یہ بتا دو انا من المنافقین، کہ میں تو ان منافقین میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی مطلب خطرناک بیماری ہے کہ جب لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا، اور یہ اپنا کام دکھا دیتی ہے اور انسان کے ایمان کو مٹا کے رکھ دیتی ہے. انسان حالت کفر میں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو شروع سے ہی جو ہے دیکھنا بہت ضروری ہے. اور وہ یہی ہے کہ ہمیں جب اس کا ادراک ہو جائے تو فوراً ایک تو اللہ کی یاد کرنا شروع کر دیں، اور دوسرا وہ روٹ کاز جو ہے، ہم اگر اللہ کے دین کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے اور مشکل ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وجہ سے جو ہے مرض نفاق میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہمیں فوراً سے پہلے جو ہے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی مطلوب پر جدوجہد شروع کر دینی چاہیے. جزاک اللہ خیر. جو مطلب شہزاد کے انہیں کے سوال کا جو ایک اور حصہ تھا جو کافی وہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اب ایک منافق کی، لیکن وہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے میں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اپنی جس کہہ رہے ہیں کہ نفس کی خاطر، اپنی نفس کو آرام دینے کی خاطر یا اس کی خاطر بہت ساری چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اعلانیہ ترک نہیں کرتے، لیکن جیسے ہو گیا کہ صبح فجر کی نماز سونا ہے زیادہ، تو صبح فجر کی نماز ادا نہیں کی،
اور مطلب ایسی بہت ساری چیزیں مطلب کہ ایک مثال دی جا رہی ہے، تو مطلب وہ ہم شرک کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، مشرکوں کی طرف، یا پھر ہم جو ہے وہ منافق ہو رہے ہوتے ہیں. اس مطلب کیا ہم کیسے دیکھیں گے اس کو؟ کیونکہ جیسے قرآن میں آیت ہے کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو اس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا. یہ آواز جو ہے تو گونج رہی ہے اتنی زیادہ، تھوڑی بہت سمجھ آپ کی قریب آئے مائک سے تو اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کچھ بہتر ہے. جی جی. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا دوسرا کہ جیسے شہزاد نے اپنے سوال کے دو حصے تھے، ایک میں تو انہوں نے پوچھا لیکن وہ کمپیریزن کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک تو ہے منافق، ایک جو ہے ہمارے پاس مطلب خصوصیات ہیں، دوسری ہے کہ جہاں ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے جو اپنی مطلب سہولت کی خاطر، اپنی نفس کی، اپنی آسانی کی خاطر بہت ساری چیزوں کو ترک کر بیٹھے ہیں. جس میں نے اس کی مثال دی کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جو صبح فجر کی نماز اپنی نیند کی خاطر نہیں پڑھتے، لیکن ٹھیک ہے باقی کی 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہمارے میں سے بہت سارے مسلمان روزانہ کی بنیاد پر ایسے کام کر رہے ہیں صرف اپنی نفس کو سکون پہنچانے کی خاطر. تو قرآن کی جو آیت ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی نفس کو ہی جو ہے اپنا خدا بنا لیا. تو ہم یہ شرک کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم منافق مطلب ہمارا یہ جو ہمارے طرز عمل ہے یہ کس طرف ہوتا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ نفاق میں بھی جب انسان پڑھتا ہے تو کفر کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے، جب انسان شرک کی طرف آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی کفر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اصل تو معاملہ ہے کہ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، حق جو ہے اس کا انکار کر دینا. ایک مشرک بھی جو ہے وہ بیسیکلی انکار کر رہا ہوتا ہے حق کا، لیکن شروع میں نہیں وہ کرتا، شروع میں اس کے عمل میں یہ چیز آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے عقیدے میں بھی جو ہے وہ شرک اس کے عقیدے میں بھی گھس جاتا ہے. بالکل یہاں بھی معاملہ ہے کہ شروع میں تو ایک گناہ ہی ہوگا، آپ ایک ذمہ داری آپ کے سامنے آئے گی، آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس کی بھی سٹیجز ہیں. پہلے انسان جھوٹے بہانے بناتا ہے، پھر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، پھر یہاں تک کہ پھر وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کر دیتا ہے. تو مطلب ایک طرح سے تو نفس کی اطاعت تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ زیر بحث آئے گی. جو اگلی بات ہے وہ بھی بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ مشکل ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور مسلسل پیچھے ہٹتا جا رہا ہے تو اس کو نفاق لگ کے رہے گا. تو یہ جو کانسیپٹس ہیں نا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ریلیٹڈ ہیں. اصل بات جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ شعور بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بندے کو سمجھ میں آ گیا بس کہ یار یہ فرض ہے، یہ اوبلیگیشن ہے میرے اوپر، اس کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، تو پھر وہ بہت قریب پہنچ جاتا ہے کہ وہ آج منافق ہو یا کل منافق ہو. اور منافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مور لگا دی جائے اور اس کو پھر موقع ہی نہ ملے کہ وہ حق کی طرف آ سکے. اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. ایک بندے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ اسٹیپ 1 ہے. اب اس پہ عمل کرنا ہے، یہ اصل جو ہے وہ اسٹیپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ چیز نہیں ہوتی تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اس کا معاملہ چکاتے بھی ہیں. تو یہ اصل میں اس کا ہے. جزاک اللہ مدثر بھائی. جنید واپس آ گئے سوال لے. جی جنید آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. میں خیال سے شاید پھر دوبارہ سے ان کا کنیکشن ڈراپ ہو گیا. السلام علیکم. جی مدثر بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی منسوب ایسا واقعہ ہے جس میں انہوں نے منافقین کو سزا دی ہو اپنی زندگی میں؟ آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہے؟ کچھ ایسے منافقین تھے جن کا معاملہ ایکسپوز ہو گیا تو ان کو سزا بھی ملی. آپ کے زمانے میں بھی ایسے منافقین تھے. عمر خطاب کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہوگا، میرے ذہن میں ایگزیکٹ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں آ رہا، لیکن آپ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بعض ایسے منافقین جن کا طرز عمل اس حد تک پہنچ گیا تھا تو پھر ان کو سزا بھی دی گئی. تو ایک فکرہ سنا ہوا میرے ذہن میں آ رہا ہے جس میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ منسوب ہے. اب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطلب اس میں کہ اس وقت یہ مصلحت تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. تو اس طرح بعد کے زمانے میں منافقین کو سزا دی گئی ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے، ان کو مطلب غیر نبی نے جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے
اس طرح کا کوئی واقعہ جی میرے ذہن میں تب ایگزیکٹ اس کے ذہن میں تو نہیں پتا. نہیں واقعہ، لیکن آپ سے تھا اس کے بعد تو رہی بات ہے کہ عمر بن خطاب تو خود اپنے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ بھائی میں تو منافق نہیں ہو گیا. یا پھر جو حضرت حنظلہ کا واقعہ ہے کہ جناب اپنی صحبہ سے وہ نکلے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. یعنی صحابہ کرام کا جو پورا فوکس تھا وہ سیلف کے اوپر تھا اس حوالے سے کہ بھائی میں تو منافق نہیں ہو گیا. ابن ابی ملیکہ جو ہیں بہت بڑے وہی ہیں، تو ان کی تو 30 سے اوپر صحابہ سے تھی رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی کبھی ایسا نہیں ملا جو اس مرض کے حوالے سے اپنے آپ کو معمول سمجھتا ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا جو طرز تھا یا وہ انداز تھا وہ ڈفرینٹ. وہ تو یہی تھا کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. دوسرے کے اوپر اس طرح فتویٰ لگانا کہ وہ منافق ہو گیا، یہ روش ہمیں آپ سے بھی نہیں ملتی اور پھر صحابہ کرام کے زمانے سے بھی ہمیں نہیں ملتی. مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں مرجیہ ایک گروہ جو ہے اس کا اسپیسیفک تعلق ہے منافق کے حوالے سے ایک اپنا ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے. میرے اس بارے میں اتنا علم تو نہیں ہے، لیکن مرجیہ جو ہے وہ اسپیشلی منافقین کے حوالے سے جو ایک خاص رائے رکھنے کی وجہ سے اہل سنت سے الگ ہوئے ہیں. اگر ان کے متعلق آپ کا علم ہے تو کر لیجیے، کیونکہ یہ کہنے کا مقصد وہ فرقہ تھا جو خارجیہ کے ریاکشن میں پھر تھا. جو خارجی تھے نا بیسیکلی کہا کرتے تھے کہ یعنی خوارج جو تھے بیسیکلی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے گناہ کبیرہ کر دیا نا اب اس کی توبہ نہیں ہو سکتی، وہ کافر ہو گیا. اس ایکسٹریم میں چلے گئے تھے. اب اس کی دوسری ایکسٹریم یہ تھی کہ جس نے کلمہ پڑھ دیا اب وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی کلمہ کافی ہے، اس کے لیے عمل ضروری نہیں ہے، وہ جنت سے پہنچ جائے گا. تو یہ نتیجہ تھا ان مرض کا. تو اس لیے پھر یہ جو ہے اسے کہا گیا کہ یہ اہل سنت سے کٹے ہوئے ہیں. تو نہ تو یہ بات ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو گیا، نہ ہی یہ بات ہے کہ جس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا اور بے شک بعد میں جو مرضی کرتا پھر بھی جنت چلا جائے گا. تو یعنی دونوں بات غلط ہیں. اہل سنت جماعت کا تو یہ ہے کہ ہاں اعمال کا حساب وہ کرے گا اور جو ہے اس کے حساب سے ساری بات ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں گے تو بھی سکتے ہیں، کبیرہ گناہ تو اس کو بھی معافی مل سکتی ہے. اپنی جو ہے ٹرم اسے جنوں میں پوری بے شک کرنی پڑے گی. اور دوسری طرف جو ہے انسان کا جو ہے عمل اس کی شرط لازم ہے ایمان کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان کے اوپر ہی آپ کو جو ہے معافی مل جائے گی. تو یہ اصل میں بیلنس پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہ دو پھر جو ہے ایکسٹریم ویوز ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت کا حصہ ہیں. جی شہزاد آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. مدثر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک روایت سنی کہ امت پہ ایسے حالات آ جائیں گے کہ صبح وہ ایمان لائیں گے اور شام میں ایمان سے چلے جائیں گے، پھر ایمان آئے گا پھر چلے جائیں گے. عارضی ٹائپ کی سچویشن ہوگی، پرماننٹ نہیں ہوگی کہ وہ ایمان میں پرماننٹ ہوں گے یا بغیر ایمان کے وہ پرماننٹ ہوں گے. تو کیا منافقین کی بھی اس طرح کی سچویشن ہے کہ عارضی منافق بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نالج کی کمی کی وجہ سے کسی چیز میں وہ منافق ہو جائے اور پھر دوبارہ سے وہ مسلمان یا جو بھی نان منافق والی سچویشن ہے اس میں آ جائے اور اسی طریقے سے ہوتا رہے؟ یا ایمان کی جو کیفیت بتائیے یہ بھی اس میں ایمان سے جب انسان ہٹ جاتا ہے تو کیا وہ منافق ہو جاتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. وہ بیسیکلی بتایا گیا ان کے بارے میں بتایا گیا نا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یعنی پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. تو یہ بیسیکلی معاملہ ہے کہ پنگ پونگ شروع میں تو ہوتا رہتا ہے. شروع میں جو ہے ایک منافق ایک شخص جو ہے وہ پکا منافق نہیں بن جاتا. شروع میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کبھی ایمان کی روش پہ آ گیا، کبھی کفر کی روش آ گیا، لیکن پھر آگے انسان جو ہے کفر میں بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. تو اب ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، اب اس کا ادراک ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو اب یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ اس کی کنڈیشن جو ہے irreversible ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں اس مقام سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ایسا مقام ہے کہ جس کے بعد پھر معافی نہیں ہوتی. یعنی دل سے جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مہر لگ گئی اور وہ منافق ہو گیا مکمل طور پہ. جی اب وہ پکا منافق ہو گیا، اب ادھر سے واپس نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ مدثر بھائی. مدثر بھائی پارٹ 2 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، تو اس میں
مجھے آواز پراپر نہیں آ رہی تھی جب آپ نے بتایا تھا اسائنمنٹس اور کوئز کے حوالے سے، تو کائنڈلی اس کو ریپیٹ کر دیں کہ کب تک جو ہے وہ ہم ڈیڈ لائن ہے ہماری اسائنمنٹس اور کوئزز کمپلیشن کی تھی؟ ابھی ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ ابھی کوئزز بھی میں ایک دو دن میں کوشش کروں گا کہ سارے کوئزز بھی آپ کو دے دوں. باقی اسائنمنٹ تو آپ کرنا شروع کریں گے تو ہم 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم رکھ لیں گے انشاءاللہ. 3 ہفتے تک رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ آرام سے اپنی اسائنمنٹ کر لیں. پھر ہم اس کے بعد پارٹ 3 کا پھر آغاز کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اپنا کلاس کا جی اس کے ساتھ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی مدثر بھائی، پارٹ 2 کے حوالے سے سوال تھا کہ پارٹ 1 میں ہم نے 7 پارے کیے تھے تقریباً، اور اس میں ہم نے 10 تک کیا ٹوٹل. تو یہ پارٹ 2 تھا ہی کم یا یہ کسی ٹائم کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے اس کو شارٹ کیا ہے؟ نہیں، اس میں اصل میں جو ہم نے پارٹس بنائے ہیں نا وہ ڈیوریشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہم نے، اگر آپ کو اس سے تھوڑی شناسائی ہو کہ جو معنی کے اعتبار سے قرآن کے گروپس بنے ہوئے ہیں نا، وہ 7 گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں ہر گروپ کے اندر جو ہے کچھ مکی اور مدنی صورتیں ہیں. تو ہم اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلا جو تھا جو گروپ تھا وہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک تھا. یہ دوسرا گروپ جو تھا یہ سورہ توبہ تک ہے. تو اب جو ہم آگے پڑھیں گے پھر آنورڈ جو ہے وہ گروپ جو ہے اس کے بعد اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے کتنے اس میں پارے کور ہوں گے. تو یہ ہم اس اسٹرکچر کے مطابق چل رہے ہیں تاکہ ایک پورا جو گروپ ہے معنی کے اعتبار سے وہ کور ہو جائے. جیسے اس گروپ کا جو مین تھیم تھا یا خاص طور پر مدنی صورتوں کے حوالے سے اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے تو جہاد و قتال فی سبیل اللہ تھا. لیکن اس سے پہلے 2 عظیم مکی صورتیں تھیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا. اب آگے جو ہے اس طریقے سے ڈفرینٹ جو ہے ٹاپکس جیسے آتے رہیں گے ہم کو پھر اس کے حساب سے ڈسکس کریں گے. تو یہ پورا کورس جو ہے وہ جو آپ نے شروع میں پہلا پارٹ تھا اس میں جو دوسری سلائیڈ میں بتایا تھا کہ یہ گروپس ہوئے ہیں، اس 7 گروپس کے حساب سے یہ پورا کورس ہے؟ بالکل، یہ اس حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو جزاکم اللہ خیر. آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ سے بڑے جو ہے وہ ثابت قدمی سے پارٹ 2 بھی کیا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوگ کم ہوں گے کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ پارٹ 1 کرنا چاہیں گے تاکہ ان کو ترتیب سے لے کے چلیں. تو آپ لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے رہے. آپ نے جو ہے کوئز بھی اٹیمپٹ کیے ہوں گے اور باقی اسائنمنٹس بھی امید ہے کہ جمع کریں گے آپ نے. تو جزاکم اللہ خیر. آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور جس طریقے سے ڈسکشن بھی ہوتی رہی، بعض اوقات کوشچن آنسر سیشن ہمارے بڑے طویل ہوئے، تو یہی ریکوائرڈ ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے، قرآن ہمارے اندر اتر جائے. تو یہ کاوش ہے اس حوالے سے کہ صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنا ہو تو پھر یہی ایکسرسائز جو ہے وہ سود مند ہوتی ہے. اگر صرف ہم ایک بس درس قرآن کرتے رہیں تو اس سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جس سے مطلب بلکہ اس سے جو ہے صحیح معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن اندر اترے گا صحیح طریقے سے. تو انشاءاللہ جب آپ پورا قرآن اس طریقے سے کمپلیٹ کریں گے تو آپ خود بھی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے ایک ذخیرہ ہوگا وہ دیگر ان کانسیپٹس کا، وہ ان تصورات کا، واقعات کا کہ جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ آتے رہے اور جو پھر جو ہمارے اندر ہمارے عمل پر جو ہے ایک امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور کوئی اگر کوشچن نہیں ہے تو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. جی مدثر بھائی، میرے خیال سے ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو آگے کی اپڈیٹس ہیں وہ اسی گروپ میں شیئر کی جائیں گی. تو آپ لوگ جو اگر دورہ ترجمہ قرآن کا جو پارٹ 3 بھی شروع ہوگا تو آپ لوگ جو بھی اس کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو دوبارہ سے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں لیکن آپ نئے لوگوں کو ضرور ریکمینڈ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ پھر بھی لنک شیئر ضرور کریں گے. تو اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا